أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صبر کی دعا سرکار آقا امام زمان. الہی اعظم البلاء ومرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع وضاعت الأرض ومنعت السماء وأنت المصطفى وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बाबा ज़ुबलन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की अज़ादारियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमा देंगे और जिस मकसद हयात की वजह से ये मजालिस रखी जाती हैं उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी अता फरमा दें। मुसलसल विलायत नज़री और विलायत अमली के नाम से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह ने 3 विलायतों का ऐलान किया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ। हम सब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा व रसूल, मेरा रसूल तुम्हारा वली है। हम सब ने कहा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। फिर फरमाया कि वो तुम्हारा वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। हम सब ने कहा अलीयुन वलियुल्लाह। ये उम्मत का नजरिया बना, लेकिन सवाल यह है कि जब मैं एलानी विलायत करता हूँ तो वो सिर्फ नजरिया नहीं होना चाहिए। ये लफ्ज़ जो हम अदा करते हैं उसके अदा करने के बाद कुछ हुकूक हमारे ऊपर वाजिब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक जवान लड़का है, एक जवान लड़की है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब मौलाना उनका निकाह करता है और उनसे पूछता है कि मैं इसको तुम्हारी ज़ौजियत में ला रहा हूँ, वो सिर्फ ज़बान से लफ्ज़ अदा करता है कि हाँ मुझे कबूल है इसकी ज़ौजियत में जाने से। और जब उसकी ज़ौजियत में जो खातून या वो मर्द चला जाता है अब अहकाम बदल जाते हैं। पहले उस खातून पर बाप की इताअत वाजिब थी, लेकिन जब उसका निकाह किसी के साथ हो जाता है अब शोहर की इताअत वाजिब हो जाती है। सिर्फ लफ्ज़ अदा करने से, जब तक आपने कलमा नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का, तब तक कोई अहकाम आपके ऊपर नहीं है। लेकिन जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह के हिसार के अंदर आ जाते हैं अब आप पर अहकाम वाजिब हो जाते हैं। जब आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हिसार के अंदर आ जाते हैं, मसलन जितने मसीही थे सबने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, जितने यहूदी थे आज भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहा। तो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा उसके ऊपर मोहम्मद का फरमान वाजिब हो जाएगा। जितने अहले सुन्नत के बरादरान हैं उन्होंने अली वलीउल्लाह नहीं कहा, तो लिहाजा मौला अली की विलायत के अंदर भी नहीं आते। लेकिन इस उम्मत में जिसको शिया कहा जाता है, पूरी उम्मत में नारा बुलंद किया कि हम रसूल के बाद अगर किसी को अपना वली मानते हैं तो वो हैदर कर्रार को अपना वली मानते हैं। तो विलायत का मतलब क्या है? जब तुम सारे विलायत में आ जाते हो, जब तुम विलायत की 4 दीवारी में आ जाते हो, गोया तुम अपनी जबान से ये करार करते हो कि मौला अब मेरे वजूद पर औलाद अनफुसकुम, मेरे नफ्स का अगर कोई मालिक है तो अमीरुल मोमिनीन है। मेरे आज़ा पर अगर किसी की हुकूमत चलेगी अमीरुल मोमिनीन की चलेगी। अब 2 बातें हो गई, एक है कहना, एक है उस पे अमल करना। बिल्कुल इसी तरह खातून की शादी हो गई, शादी तो हो गई लेकिन शोहर को नहीं मानती। अब उसके ऊपर शोहर की विलायत है, वो शोहर की विलायत के अंदर है, जो शोहर कहे उसके ऊपर वाजिब है। लेकिन अगर न माने तो आदमी क्या कह सकता है, लेकिन ज़ौजियत में तो है। इसी तरह जो बेटा है बाप की इताअत उसके ऊपर वाजिब है, तो बाप की विलायत के अंदर है, लेकिन अगर नहीं मानता तो आप उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन उसका हिसाब किताब कहाँ पर होगा? क़यामत में होगा कि तुम्हारे ऊपर विलायत थी लेकिन तुमने नहीं माना। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान का सर कब्र में रखा जाएगा, पहला सवाल जो होगा वो अल्लाह की विलायत का होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह की विलायत
کا ہوگا, علی ولی اللہ کی ولایت کا ہوگا. اگر اس نے زندگی علی کے کہنے پر گزاری ہے تو ملائکہ اس کے قدموں کی خاک کو چومیں گے. اگر نظریہ ولایت کو سمجھنا ہے, صرف یہ نہیں کہ میں صرف علی ولی اللہ کو مانا. اللہ کے کتنے نام ہیں لیکن کسی نام میں سے ایک نام نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, لیکن اللہ کے ناموں میں ولی شامل ہے. تو جس طرح اللہ کی ولایت واجب ہے اسی طرح مصطفیٰ کی ولایت واجب ہے, اور جس طرح مصطفیٰ کی ولایت واجب ہے اسی طرح مرتضیٰ کی ولایت واجب ہے. بلکہ یہ ہم 12 کی ولایت واجب ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد بلکلنا محمد. تو جس طرح پہلے محمد کی اطاعت واجب ہے اسی طرح آخری محمد کی اطاعت واجب ہے. اللہ صلی علی محمد. تو ولایت ولایت ایک پاور کا نام ہے, ایک طاقت کا نام ہے. اللہ کے پاس ولایت ہے, وہ سورج کو ابھارتا ہے, وہ سورج کو اتارتا ہے. اللہ کے پاس ولایت ہے, وہ کائنات میں بارش کو برساتا ہے. اللہ کے پاس ولایت ہے, ولایت کے ذریعے سے خدا ان تمام کاموں کو کرتا ہے. اب وہی ولایت جب وہ محمد کو دیتا ہے اور وہ رسول جب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور وہی ولایت جب علی بن ابی طالب کو ملتی ہے تو مولا کبھی پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. لوگوں نے کیسے ممکن ہے کہ 40 لوگوں نے مولا علی کو دعوت دی اور مولا 40 کے گھر میں کیسے چلے گئے؟ یہ وہ نہیں سمجھ سکتا جسے ولایت کا پاور سمجھ میں نہیں آیا. اہل بیت کی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بھائی ہزاروں لوگ ہیں یا علی مدد, تو علی ایک وقت میں کس کس کی مدد کریں گے؟ ہزاروں لوگ کہیں یا رسول اللہ مدد, تو ایک وقت میں رسول خدا کس کس کی مدد کریں گے؟ تو دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ ربی کا لقب ہے رحمتاً للعالمین, کہ ہر رحمت کا مطلب یہ ہے الرحمت حل المشکلات, جہاں جہاں رحمت مصطفیٰ آتی ہے وہاں مشکل نہیں رہتی. ان کے پاس ولایت, جب یہ چاہیں تو اللہ کی دی ہوئی ولایت سے امت کی مدد کر سکتے ہیں, امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں, ان کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. لیکن آپ قرآن ذرا اٹھا کر دیکھیے, شاید کہیں یہ منبر کی بنی بنائی باتیں ہیں, لیکن اگر مسلمان قرآن کو پڑھتا اسے اپنے تمام اعتراضات کا جواب مل جاتا. وہ اپنے مشکلات کی کنجی کسی مفتی کو نہ بناتا بلکہ قرآن کی آیاتوں کو بناتا. تو قرآن کو ہدایت سے بھرا ہوا ہے. ارے ان کے پاس وہ ولایت کلی ہے. قرآن بتاتا ہے جس کے پاس جزوی ولایت تھی, جزوی ولایت, چھوٹی ولایت. آصف بن برخیہ کے پاس جزوی ولایت تھی, بالکل چھوٹی ولایت تھی. اب اس نے کہا کہ انا آتی کا قبل ان یرکب بھی طرف, اے سلیمان میں تخت بلقیس اس طرح سے لاؤں گا اس سے قابل کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں. یہ نہیں کہا کہ آنکھ کو بند کریں, ایک مرتبہ میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں کھولتا ہوں, یہ بھی ایک فاصلہ ہے, اندھیری آ جاتی ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں. لیکن انہوں نے کیا فرمایا, اس سے قابل کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں, یعنی آپ مجھے یہاں دیکھیں گے, تخت بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے. یعنی ایک جسم میرا یہاں پہ ہوگا اور ایک جسم تخت بلقیس کو جا کر دکھائے گا. تو ارے جب آصف بن برخیہ 2 جگہوں پہ جا سکتا ہے تو ولایت کلی والے علی کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ اعجاز قرآن ہے جس کے پاس علم من الکتاب تھا, کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, لیکن جو علی بن ابی طالب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, اور اگر علم تجھے کسی دروازے سے ملے گا تو علی بن ابی طالب کے دروازے سے ملے گا. صلوات علی محمد و علی محمد. اکثر جوان محسوس کرتے مولانا یہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اس کے جواب شیعہ علماء کیوں نہیں دیتے, یا یہ اتنی اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے. تو یہ اہل بیت کی باتوں کو یا بعض ہمارے عقائد جیسے عزاداری ہے, جیسے ماتمداری ہے, جیسے نوخانی, ان چیزوں کے اس کے بڑے اعتراضات ہیں. تو
ایشو یہ ہے کہ وہ صرف ان روایات اور احادیث کو پڑھتا ہے جو اصحاب سے ملی ہیں۔ اگر ہم بھی صرف اصحاب تک رک جاتے تو ہمارے عقیدے بھی آج وہی ہوتے۔ ہم اصحاب تک رکے نہیں، ہم نے جس طرح رسول کی اطاعت کی اس طرح علی کی اطاعت کی، پھر جس طرح علی کی اطاعت کی اس طرح امام حسن کی اطاعت کی، اس طرح امام حسین کی اطاعت کی، اس طرح امام زین العابدین کی اطاعت کی۔ اب محمد علی مرزا اگر ماتم کو تلاش کرے گا تو کہاں کرے گا؟ رسول خدا کی زندگی میں نا وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی جناب عمر نے ماتم کیا کہ نہیں، وہ یہ دیکھے گا جناب ابوبکر نے ماتم کیا کہ نہیں، اس کے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ وہ دیکھے گا رسول خدا نے ماتم کیا کہ نہیں، لیکن اگر بالفرض رسول نے ماتم نہیں کیا اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، اگر امام زین العابدین نے کیا، اگر امام جعفر صادق نے کیا تو امام جعفر صادق ہمارے لیے حجت ہے، لیکن ان کے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ سلسلہ کٹ جاتا ہے، لہذا بحث مشکل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایسے شخصوں کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز منمانی ہوگی، وہ ہے ولایت اہل بیت۔ اب جیسے وہ اہل بیت کی ولایت کو مان جائیں گے پھر مرثیہ بھی پڑھیں گے، سیدہ زینب بھی پڑھیں گے، پھر ماتم بھی کریں گے امام جعفر صادق کی طرح، تو ہمیں امام حسین بھی منائیں گے امام رضا کی طرح، کیونکہ وہ رسول تک رک جاتے ہیں۔ ہمارے لیے قول فعل اور تقریر رسول بھی حجت ہے اور امام کا بھی قول و فعل و تقریر ہمارے لیے حجت ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔ محمد تو ان کو پروردگار عالم نے ولایت کلی عطا کی۔ اولاد انفسکم، قرآن کی آیت رسول خدا کے لیے یہ تمہارے نفسوں کا، تمہاری جان کا، تمہارے اولاد کا مالک ہے۔ کس طرح مالک ہے؟ آپ نے خاتون سے شادی کی، اگر رسول خدا چاہیں تو آپ کی طرف سے اسے طلاق دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے نفسوں کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو آپ کی اجازت سے بغیر آپ کے مال کو راہ خدا میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے مال کے کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ وہ اگر چاہیں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی اولاد کو لے سکتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہیں؟ آپ کی اولاد کے مالک ہیں۔ باپ کی اطاعت واجب ہے، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے، بیٹے کے لیے والد کی اطاعت واجب ہے، لیکن ان سب سے اولا کون ہیں؟ رسول اور اہل بیت رسول ہیں۔ اگر شوہر مجھ کہے اور علی مجھ کہے تو ماننی شوہر کی نہیں ہے، علی کی اطاعت کی نہیں۔ شوہر کہے کہ مجھے ماڈرن بیوی چاہیے، تم حجاب کرتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا، تم مکنا پہنتی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اکثر خواتین مولانا کیا کرے، شوہر مجبوری کرتا ہے، ایسی جگہوں پہ لے جاتا ہے، مکس میرینگ کی شادیوں میں لے جاتا ہے کہ ایسا کرو، اب ہم کریں تو کیا کریں، شوہر کی نہیں مانتے تو زندگی خراب ہوتی ہے۔ میں نے کہا تمہاری اپنی مرضی ہے، یا زندگی بچاؤ یا آخرت کی جنت بچاؤ۔ زندگی تو دو دن کی، شرابی شوہر سے اچھا ہے کہ اس سے جدا رہو، بے دین شوہر سے اچھا ہے کہ اس سے جدا رہو، علی کے فرمان شوہر سے اچھا ہے کہ علی کی فرما بردار رہو۔ یہ ایشو ہوتے ہیں کیونکہ تم نے جب انتخاب کیا تھا تو صحیح انتخاب نہیں کیا تھا۔ اگر پہلے دن سے تعلیم اہل بیت میں انسان چلتا، جب بیٹیوں کی شادیاں کروائے تو سوچے کہ مجھے کس کو بیٹی دینی ہے۔ جب بیٹے کی شادی کروائے تو مولا علی کا طرز زندگی ہو کہ جو بیٹی گھر میں لے کر آ رہے ہو، علماء فرماتے ہیں جو جوان شادی کرے یہ سوچ رکھ کے شادی نہ کرے، اپنے لیے بیوی تلاش نہ کرو، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو۔ بیوی ہے کسی کو مل جاتی ہے، لیکن اگر یہ ایک اسٹیپ آگے جاؤ، میں بیوی نہیں ڈھونڈ رہا، میں ایک ایسی عورت اور خاتون کی تلاش میں ہوں جو میرے بچوں کی تربیت ایسی کرے کہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکے۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو معاشرہ اوپر جائے گا، اگر یہ سوچ ہوگی تو گھروں میں تربیت ہوگی، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ایک گھنٹے کی مجلس گزار کے گھر جاتے ہیں لیکن گھر کا ماحول وہ نہیں جو حسین بن علی کے گھر کا ماحول تھا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم ولایت عملی کے میدان میں آ جاؤ گے، جب اہل بیت کے فراہمی ہوگے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ تو یہ تو تھی اہل بیت کی ولایت، اس کے فضائل آپ نے سنے، آپ نے نعرہ مارا، آپ خوش ہوئے، لیکن ولایت عملی میں نعرہ نہیں چلتا۔ ولایت نظری سن کے آدمی نعرہ مارتا خوش ہو جاتا ہے، لیکن ولایت عملی نعرے سے نہیں ملتی، ولایت عملی کردار سے ملتی ہے۔ ولایت عملی انسان جب اپنے وجود کو بناتا ہے تب ملتی ہے، اور جسے مل جائے اسے وہ سکون مل جاتا ہے جس کا تصور انسان کبھی کر نہیں سکتا۔ پھر یہ جملے کہتا ہے موت مجھ پہ آئے یا میں موت پہ آؤں،
اس کے اوپر کوئی فرق نہیں کرتا. پھر قاسم کی طرح کہتا ہے چچا الموت لی احلا من العسل، میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، کیونکہ وجود کو بنایا ہے پھر منتظر ہوتا ہے کہ کب موت آئے اور مجھے علی کے چہرے کی زیارت ہو جائے. جب ایسی ولایت انسان کی، پھر خدا اسے کرامت عطا کرتا ہے، پھر وہ انسان درجات بلندی پر پہنچتا ہے. لیکن یہ کیسے ملے گی؟ پہلی شرط ہم نے بتائی کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک خود کو پاک نہیں کرو گے تب تک یہ ولایت نہیں ملے، کیونکہ پاکوں کے ماننے والے ہو، صاحبان عصمت کے ماننے. ایک عصمت ہے عطائی، عصمت عطائی جو خدا عطا کرتا ہے، جو اہل بیت انبیاء کو. ایک عصمت ہے عصمت اکتسابی، جو انسان اپنی محنت سے کیا کرتا ہے؟ کسب کرتا ہے. جیسے حضرت عباس کی عصمت، سیدہ زینب کی عصمت، یا اولاد اہل بیت امام صادقان کی عصمت. ان سب کی عصمت کیا ہے؟ اکتسابی، عطائی نہیں ہے. صرف 15 یا 14 یا انبیاء ہیں جن کو اللہ نے عطا کیا، پیدا ہوتے ہی اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ معصوم بنایا. لیکن جو عصمت اکتسابی حضرت عباس والی ہے، جو حبیب بن مظاہر والی ہے، جو جناب سلمان والی ہے، یہ اکتسابی. اس کے بھی درجہ، حضرت عباس کا درجہ اولا ترین درجہ تھا، لیکن اس عصمت اکتسابی کو جو بھی انسان ولایت کے دائرے میں آتا ہے اس عصمت کو کیا کر سکتا ہے؟ حاصل کر سکتا ہے. مثلا شہید اول، شہید ثانی امام خمینی کے لیے مشہور تھا کہ لوگوں نے کبھی ان کو مغرور کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہ آغا سیستانی اپنے ایک نوٹس میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میری معرفت خمینی صاحب کے دل میں میرے لیے اور بڑھ گئی. کہ جب میں نے ان کی کتاب پڑھی، ان کی بیٹی کی لکھی ہوئی کتاب، تو اس میں میں نے پڑھا کہ خمینی صاحب جب وضو کرتے تھے تو مثلا وضو کرنے کی جو شینک ہے وہ قبلے کی طرف نہیں تھی، تو فرماتے قبلہ اس طرف تھا. اور مستحب ہے کہ جب انسان وضو کرے تو قبلہ روح ہو کے وضو کرے، قبلے کی طرف رخ ہو اس کا وضو کرے. تو کہتے اس کی بیٹی نے لکھا تھا کہ جو وضو کرنے کا نلکی لگی ہوئی تھی وہ قبلے کی طرف نہیں، تو امام خمینی پورے ہو چکے تھے، لیکن ایک مستحب کو ادا کرنے کے لیے اپنے پورے وجود کو ٹیڑھا کرتے تھے تاکہ جب میں وضو کروں تو ایک مستحب بھی مجھ سے نصف ہو جائے. یعنی ایسے بنو جیسے اہل بیت تھے. ہم تابوت کی شبیہ کو بنا لیتے ہیں، ذوالجناح کی شبیہ کو بنا لیتے ہیں، لیکن تو کردار میں علی کی شبیہ خود کو کیوں نہیں بنانا؟ یہ سب سے زندہ شبیہ ہے، چلتی پھرتی شبیہ ہے. تابوت 10 دن کے لیے نکالو گے، ذوالجناح 10 دن کے لیے نکالو گے، لیکن خود کو شبیہ ہے کردار علی ابن ابی طالب بناؤ. اے جوان یا علی، اے جوان خود کو شبیہ ہے کردار علی اکبر بناؤ، چلتی پھرتی شبیہ بناؤ. کہ مولا فرماتے تھے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا. جب تم بازاروں میں چلو، جب تم اپنے آفسز میں جاؤ تو دنیا یہ کہے جب علی کے ماننے والے کا کردار اتنا بلند ہے تو اس میں مولا علی کا کردار اتنا بلند ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک تو لوگوں کو ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے بھائی یہ سال بھی محرم میں سازش ہونے والی ہے، اس سال بھی کوئی تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہونے والا ہے. سب سے بڑے پروپیگنڈے ہم خود کرتے ہیں. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں. جب قومیں نااہل ہوتی ہیں وہ خود اپنے لیے مسائل کو کیا کرتی ہیں؟ کریٹ کرتی ہیں. اور فرماتے سب سے بڑا تیرا دشمن تیری جہالت ہے. اب وہ ذاکر ہو، وہ نوح خان ہوں یا منبر پر آنے والے ہوں، یہ جتنی غلطیاں یا مسٹیکس یا اقوال آتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے وجود کی اپنی غلطیاں ہیں. اگر ہم خود کو سدھار لیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ ہمیں شکست دے سکے. اگر انسان اپنی اصلاح کر لے تو دنیا کا کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. مولا میں کیسے اپنی اصلاح کروں؟ فرمایا ابتدا اصلاح یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کو پاک رکھا کر، جب چلو تو کپڑے پاک، جب نجس ہو جاؤ تو جلدی سے خود کو پاک کیا کر. زیادہ دیر نجاست نہ رہا کر. اسپیشلی خواتین کے لیے جب ایام نجاست آتے ہیں تو اگر وہ خود کو پاک نہیں رکھ سکتی تو اہل بیت فرماتے ہمیشہ دائم الوضو رہو. مرد پر غسل واجب ہو گیا، کسی مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سکتا تو فرماتے ہیں غسل کی حالت میں کھانا کھانا بھی مکروہ ہے. اب نہا نہیں سکتا تو کیا کرے؟ تو معصوم فرماتے ہیں وضو کی حالت میں رہے، کیونکہ ویسے کراہت ہے. اور جب نجاست کی حالت میں ہوتا ہے جو اجنہ شیاطین ہوتے ہیں وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کہ کتنے بچے اور بچیوں کے مسائل آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کسی پیر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے تعلیمات اہل بیت پر عمل نہیں کیا.
اب جاتے ہیں مولانا بچی کی طبیعت خراب ہے، پتہ نہیں جن آ گیا فلاں آ گیا، یہ تمام تر مسائل کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ نجاست کی حالت میں رہتی ہے، اسے تعلیم اہل بیت نہیں ہے کہ اگر نجاست سے پاکیزگی میں نہیں بدل سکتے تو کم از کم وضو کر لیا کرو، کیونکہ وضو وہ حصار ہے کہ ہر شیطان کو تیرے وجود سے دور کر دیتا ہے۔ وضو نور ہے، جبکہ وضو کے حصار میں آتا ہے ہر طرح کی بیماریاں اور شیطانیت اس سے کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے اپنے لباس کو پاک رکھا کرو۔ کئی اوقات پاکستان کی عادت ہے لوگ جاتے ہیں واش رومز میں یا باتھ رومز میں، دھوتے نہیں ہیں۔ یہ نجاست انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے، یہ اہل بیت سے دور کر دیتی ہے۔ تو پہلی چیز جسے تمہیں تاکید کرنی ہے، آفس میں ہو، کسی کام میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، تو سب سے پہلے اپنے بدن کی پاکیزگی کا خیال رکھو، کیونکہ جب بدن پاک ہوتا ہے پھر سیکنڈ مرحلہ آتا ہے روح کی پاکیزگی کا۔ اور جب تم نے لباس کو پاک کر لیا، اور یہ شرط ہے ہر امام کی زیارت کو جاتے ہو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے غسل زیارت کیا کرو۔ غسل زیارت کی شرط کیوں ہے؟ یعنی معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے بدن کی کثافت کو بھی برداشت نہیں کرتے تو تمہارے روح کی نجاست کو کیسے برداشت کرو؟ جب ہمارے کردار میں آیا کرو تو نہا کے آیا کرو۔ مومن کے بدن سے ہمیشہ خوشبو آنی چاہیے، غذا العقل خوشبو ہے۔ یہ کورونا سے بچنے کا بھی ایک علاج ہے کہ ہمیشہ خوش عقل رہے، وجود سے خوشبو آئے، یہ غذا عقل ہے۔ جو بدبو میں رہتا ہے حافظہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، ذہن اس کا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو برش نہیں کرتا، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ انسان اہل بیت سے دور رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ زبان ہے جو یا علی کہے گی، یہ زبان ہے جو قرآن پڑھے گی۔ تو ظاہری کثافتوں کو جب تک پاک نہیں کرو گے، باطنی طہارت تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ صاف ستھرا ہونا چاہیے مومن، صاف ستھرا ہونا چاہیے جوان، اس کا کپڑا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ پہلی منزل ہے، کیونکہ جب ظاہری طہارت پر آ جاؤ گے، اب سیکنڈ مرحلہ ہے طہارت باطنی کا۔ کپڑے پاک کر لیے، جسم پاک کر لیا، اب دوسرا مرحلہ ہے باطن کی طہارت کا۔ اس کی ابتدا معصوم فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ اوپر سے شروع کریں۔ پہلے آپ کی دو آنکھیں ہیں، اور سب سے زیادہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ آنکھوں کے گناہوں کا معاشرہ ہے۔ جوان 15 سال کے بعد اس کے وجود میں شہوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسلام جذبوں کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا لیاذ باللہ تو خدا گویا بندوں پہ ظلم کر رہا ہوتا۔ یہ مسیحی اور بدھسٹ کا عقیدہ ہے کہ شادی نہ کرو، اللہ کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے تجھے ایک جذبہ دیا ہے، اگر میں نے تجھے کھانے کی طلب دی ہے تو میں نے تمہارے لیے کھانا حلال کیا ہے۔ اگر میرے اندر شہوت کی طلب رکھی ہے تو میں نے شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسلامی طریقہ بھی رکھا ہے۔ یہ تم ہو جو اپنے طریقوں کو بند کرتے ہو، کبھی نوکری کے بہانے سے، کبھی رزق کے بہانے سے، کبھی دوسرے بہانوں سے کیا ہوتا ہے انسان اسی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جس باپ نے پہلا فریضہ اس باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے کہ اس بیٹے کی جلدی سے کیا کروائے؟ شادی کرتا۔ اور اگر یہ شادی نہیں کرتا 80% یا مور دین 80% لوگ شادی کے بعد گناہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ یہاں پر فرماتا نماز دگنی ہو جاتی ہے، ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ذہن میں شہوت نہیں ہوگی، اب جب یہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے گا اس کا ذہن ریلیکس ہوگا۔ یہ انسان خود پہ ظلم کرتا ہے۔ مجھے یہ تو برداشت ہے میرا بچہ یونیورسٹی میں جائے، کسی نامحرم سے تعلق بنائے، اس پہ میں اسے منع نہیں کرتا۔ اور کس بات کو یہ خود کو غفلت میں کہتے ہیں۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے اسے اٹھا سکتے ہو، لیکن ایک نے خود کو جھوٹی کا سلایا ہوا ہے، اسے لاتے بھی مارو تو وہ نہیں اٹھے گا، جھوٹی کا سویا ہوا ہے۔ اگر تم خود کو سلاتے رہو گے کہ نہیں میرا بچہ گمراہ نہیں ہوگا، یونیورسٹی میں بھی جائے گا، نہیں میرا بچہ گمراہ نہیں ہوگا، تو تمہارے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مختلف بیماریوں میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک زنا کا گناہ ایک زنا سے ہوتی ہے۔ یہ جتنے گناہ جسمانی بیماریاں وائرسز انسان کو لگتی ہیں، کس سے لگتے ہیں؟ اسی بیماری سے لگتے ہیں۔ پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ کراچی کے SIT میں جا کر دیکھ لیجیے، جوان بچے، مالدار بچیاں، کروڑ پتی باپ ہے، لیکن بچی کو بیماری لگ گئی ہے صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ تو اسلام جب تجھے گناہ سے روکتا ہے وہ تمہارے جسم کی شفا چاہتا ہے، وہ تمہارے جسم کو دوام دینا چاہتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں اگر باپ نے اس بیٹے کی شادی نہیں کروائی تو وہ جتنے گناہ کرے گا اس کے کاندھے پر ہے، اس باپ کے کاندھے پر ہے۔ اور یہ تصور کس نے دیا؟ یہ ویسٹرن تصور ہے کہ مولانا شادی کروائیں گے، اب تو کماتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر تیرے پاس اللہ نے تجھے بچے دیے ہیں، مثلاً 3 بچے دیے، ایک بیٹا 2 بیٹی، اگر خدا 4 دیتا تو کیا تم اسے نہیں کھلاتا؟
اور ایک بچی اگر ایکسٹرا گھر میں آ جائے گی، بھائی دن میں کتنی روٹیاں کھائے گی؟ ذرا عقل سے تھوڑی کیلکولیشن کر کے مجھے بتائیں کہ ایک بچی ایکسٹرا گھر میں آ جائے، 2 دن تو مہمان بھی آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں نا، ایک بچی ایکسٹرا آ جائے تو وہ کتنی روٹیاں کھائے گی؟ بہت موٹی ہو تو دن میں 10 روٹیاں کھا لے گی، لیکن حد استطاعت یہ کہ انسان دن میں 4 روٹیاں کھاتا ہے، 5 روٹیاں کھا لیتا ہے، وہی سالن جو گھر میں پک رہا ہے ایکسٹرا 300 گرام 400 گرام کا آٹا گھر میں بنا لو، بچی کھا لے گی۔ مشکلات ہم نے خود بنائی ہیں۔ سیدہ کی شادی ہوتی ہے، مولا کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنی زرا بیچتے ہیں تھوڑا سا حق مہر، اور حق مہر سے بھی کیا لیتے ہیں؟ جناب سیدہ کے گھر کے لیے چند برتن لیتے ہیں کہ میاں بیوی زندگی گزار لیں۔ یہ بیوی گھر میں آتی ہے، اس شوہر کو اس بیوی کا سامان نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، جو اس کی ضرورت ہے وہ خاتون ہے، وہ تو پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم خود مشکلات میں پڑ رہے ہیں، ہم نے خود یہ روزے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ شادیاں ہوں سمپل شادیاں جو اہل بیت کے گھرانوں میں ہوتی تھی، بیٹی 4 جوڑے لے کے گھر میں آ جائے، ڈیمانڈز ہم خود بڑھاتے ہیں اور مادی اور مٹیریلسٹ ڈیمانڈوں کے پیچھے اس جوان کی پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ دیکھیے، ہر چیز کا علاج دعا نہیں ہوتی۔ کئی جوان فون کرتے ہیں، مولانا باپ شادی نہیں کروا رہا، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ماحول بہت برا ہے، مجلسوں میں بھی آتا ہوں، خود کو بچانا بھی چاہتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک جذبہ ہے۔ شیطان شہوت کو بھیس بنا کے 12 گنا گمراہ کرتا ہے، اور کتنی کھڑکیاں جہنم پہ کھلی ہوئی ہیں۔ ٹی وی شہوت پھیلا رہی ہے، گانے شہوت پھیلا رہے ہیں، یوٹیوب شہوت پھیلا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے۔ یہ جوان کہاں سے خود کو بچائے گا؟ یونیورسٹی سے بچائے گا، یوٹیوب میں چلا جائے گا، یوٹیوب سے بچائے گا، فیس بک میں چلا جائے گا، تو جگہ جگہ گمراہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب تک عمل نہ ہو تب تک نجات نہیں ملے گی۔ مجلس میں آپ نے سنا، آپ کے پاس علم آیا، اب اس علم پر اگر عمل نہیں کریں گے تو دنیا بھی بدبختی میں چلی جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو برباد ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد وعجل فرجن، پاک و پاکیزہ ماحول بنائیے، عزتوں کو بچائیے، غیرتوں کو بچائیے، حیا کو بچائیے۔ پھر جب ایسا ریلیکس جوان جب مجلس میں آئے گا، اب یہ معارف اہل بیت کو لے گا بھی، اس پہ عمل بھی کرے گا۔ لیکن جو جوان مینٹلی ڈسٹرب ہے، جو مینٹلی پریشان ہے، کئی تو ایسے جوان اپنے والدین کے ساتھ ہر انسان کی جو نیچر ہے وہ برابر نہیں ہے، ہر انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ برابر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز آنکھوں کی طہارت ہے۔ جب تک یہ اس آنکھ سے نامحرم کو نہ دیکھے گا، جب اس آنکھ کو گناہ سے نہیں بچائے گا، تو امام زمانہ کی زیارت بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا درجہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، زبان کی طہارت ہے۔ جتنے فتنے معاشرے میں ہیں، اس زبان کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے۔ یہ زبان ہے جو مومنوں میں طلاق کروا دیتی ہے، یہ زبان ہے جو کفر کے فتوے دیتی ہے، یہ زبان ہے جس نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا تھا، یہ زبان ہے جس نے آواز بلند کر کے کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینو، یہ زبان ہے جس نے اتنا ظلم کیا۔ فرمایا مومن زبان کا خیال رکھا کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یہ زبان ذکر پروردگار عالم کی، کام کی باتیں کیا کرو، وہ باتیں کرو جس سے تجھے بھی فائدہ ہو، 4 مومنوں کو فائدہ ہو، فضول باتوں سے بچا کرو۔ اس کا ذکر میں کر چکا، آج آخری مرحلہ تھوڑا ذکر کروں گا، تفصیل میں کل جاؤں گا۔ فرمایا زبان کی طہارت کے بعد اہم ترین جو طہارت ہے وہ طہارت شکم ہے۔ جب تک تم اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے نہیں بچاتا۔ آج مومن کا کوئی سروکار نہیں ہے، آج بس وہ پیسہ کمانا جانتا ہے، اس کا یہ سروکار نہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، سرکاری ادارے میں ہے تو رشوت لے رہا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی مٹیریلس بن چکی ہے، اسے بس زندگی بنانی ہے، اور اسی حرام کی کمائی سے اتنا بے حیا ہے کہ امام حسین سے مجلس میں کرواتا ہے، اسی حرام کی کمائی سے مسجد بھی بناتا ہے، اسی حرام کی کمائی سے امامباڑہ بھی بناتا ہے۔ سنیے مولا علی نے خط لکھا اپنے ایک جانشین کو کسی جگہ پہ مولا نے بھیجا تھا، مختلف مصر میں مختلف جگہوں پہ لگائے تھے، امام نے بھیجا میں نے سنا ہے
کہ تم نے رشوت لی ہے اور رشوت کے پیسے سے تم نے اس جگہ پہ مسجد بنا دی ہے. سخت ترین جملہ علی ابن ابی طالب کا، کیونکہ علی غیرت اللہ کا نام ہے، علی شریعت کو پابند کرنے والے کا نام ہے، علی اپنی ولایت کو کائنات میں نافذ کرنے والے کا نام ہے. اور آپ فرماتے میں نے سنا ہے تم نے حرام کی کمائی سے مسجد بنائی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی خاتون بدکاری کرے اور اس کے مال سے مسجد بنائے تو اسے کچھ ملے گا، تو اسے ثواب ملے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا اگر عمل قبول کرتا ہے تو متقی سے عمل قبول کرتا ہے. اگر تیرے وجود میں تقویٰ نہیں ہے، نماز قبول نہیں، مجلس قبول نہیں، عزاداری قبول نہیں، ماتمداری قبول نہیں، اگر تیرے اندر تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ نہیں تو بندہ نشہ کرے گا، تقویٰ نہیں تو بندہ جھوٹ بولے گا، تقویٰ نہیں تو وہ گالیاں دے گا، لیکن دوسرے دن جا کے امام کی عزاداری کرے گا. تو قیامت کے دن جائے گا کہے گا پروردگارا میں نے اتنی مجلسیں کروائی، میں نے اتنے ماتم کیے، میں نے اتنی مجلسیں پڑھی. اللہ کی آباد آئے گی جب تقویٰ تھی نہیں تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں. عمل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. علی والا علی والا سوکھی روٹی کھانا تو برداشت کرے گا لیکن حرام کا لقمہ اپنی شکم میں نہیں ڈالے گا. آج پاکستان میں دودھ میں دیکھو تو ملاوٹ، مسالوں میں دیکھو تو ملاوٹ، کوالٹی دیکھو تو زیرو. یہ ملک کیوں پیچھے ہے؟ کیونکہ یہاں رشوت ہے، یہاں حرام خوری ہے. سرکاری آفیسروں سے لے کر اوپر تک چلے جائیں، اوپر سے نیچے تک آ جائیں، یہاں تک کہ ریڈی والا بھی جھوٹ بولتا ہے. بندہ بزنس کر رہا ہے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل گلاس بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے 100 روپے کا بیچوں گا. وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی تھوڑا کم کر دو، کہتا نہیں میری خریدی 99 روپے کی ہے. جھوٹ بول دیا. اس جھوٹ میں کیا فائدہ؟ یعنی جو کمایا وہ گھر میں سارا حرام لے کر گیا. رسول خدا گزر رہے تھے، سب بچوں نے رسول کا احترام کیا. ایک بچے نے رسول خدا کی بے احترامی کی، گستاخی. رسول نے اس کے باپ کو بلایا، فرمایا یہ ولد الحرام ہے. غصے میں یا رسول اللہ کیا میری بیوی نے خیانت کی؟ فرمایا اس نے خیانت نہیں کی. جس رات اس کا لطفہ چہرہ تھا اس رات کو حرام کا لقمہ کھا کر گیا تھا. کہ بچے کیوں صالح نہیں ہو رہے؟ مجلسوں میں آنے کے بعد بھی کیوں ان کے وجود میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیوں ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی ہے؟ کیوں خواتین پردہ نہیں کرتی؟ کیونکہ شکم میں لقمے حرام جا رہا ہے. پورا دن یہ مرد مارکیٹ میں جھوٹ بول کے بزنس کر کے آتا ہے اور گھر میں وہی مان لاتا ہے. اب کہتا ہے میرا بچہ نمازی بھی بنے، یہ سچا عزادار بھی بنے. مطلب نہیں، یہ شکم میں لقمے حرام ہے. فرمایا جو لوگ حرام کی دولت سے مسجد بنائیں، امام باڑے بنائیں اور حرام کھا کر نمازیں پڑھیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی انسان پانی پر گھر بنائے. رسول کا فرمان ہے پانی پر بنایا ہوا گھر کیا ہو جاتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے. اس کی کوئی وقت نہیں ہے. کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ قیامت کے دن کو جیسے لوگ آئیں گے جن کا حبت عام مال ہوگا. ایک ہے ضبط، ایک ہے حبت. حبت مطلب ختم ہو جانا. ضبط کا مطلب کیا ہے؟ پولیس کسی چور کو پکڑتی ہے، اسے چرس برآمد ہوتی ہے، وہ اس کو ضبط کر لیتی ہے، رکھتی ہے کہ واپس بھی دے سکتی ہے. لیکن حبت کا مطلب یہ ہے وہ لے کر اسے جلا لے، اسے ختم کرتے ہیں. جو حرام کا لقمہ کھا کے ماتم بھی کرتا ہے یہ حبت ہو جاتا ہے، یہ مجلس حبت ہو جاتی ہے. اور قیامت کے دن کہے گا پروردگارا میں نے اتنے اعمال کیے کہاں گئے؟ فرمایا تمہارا ایک لقمہ حرام، یہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، یہ خون بنتا ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانی سے کمایا ہوا مال ہو تو انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد. انشاءاللہ میں تفصیل میں کل آؤں گا کہ انگریزوں نے جہاں جہاں حکومت کی، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یہاں سے ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، جن جن ممالک کو انگریزوں نے حکومت کی ان ممالک کو اتنا یہ کرپٹ بنا کر گئے. ایک پوری پلاننگ تھی
کیونکہ اگر ہمارے ممالک کرپٹ نہ ہوتے، یہاں کے جو پڑھے لکھے ڈاکٹر، پڑھے لکھے انجینئر پھر ویسٹرن ورلڈ میں کیسے جاتے ہیں؟ پھر یہی رہتے ہیں نا، یہی کماتے ہیں۔ یہاں کا ہر سلجھا ہوا بندہ، پڑھا لکھا بندہ وہاں چلا جاتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کے اس ملک کو کرپٹ بنایا گیا۔ اسی طرح ان کو کرپٹ رکھنا ہے، کیونکہ یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب یو کے چلے جاتے ہیں، سب سے بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ پاکستانی۔ امریکہ چلے جاتے ہیں، خوبصورت بلڈنگیں دیکھا کس نے بنائی؟ پاکستانی انجینئر نے بنائی ہے۔ یہاں کے پڑھے لکھے لوگ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک کو کرپشن اگر نہیں ہوگی تو یہاں کا پڑھا لکھا جوان، یہاں کا پڑھا لکھا پروفیسر، یہاں کا پڑھا لکھا ڈاکٹر اپنے ملک کی خدمت کرے گا۔ لیکن جان بوجھ کے ایسا سسٹم بنایا گیا کہ یہاں کے لوگ وہاں چلے جائیں تاکہ یہ ملک ہمیشہ تباہی اور بدبختیوں کا شکار رہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ محمد وعجل فرجہ۔ آئیے کربلا چلیں اور امام حسین سے درس ولایت لیں، مولا کے خطبے پڑھیں۔ مجالس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اگر اللہ نے کبھی زندگی دی تو صحیفہ سجادیہ کی شرح پڑھیں، ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا کہ مولا وجوہات بتاتے ہیں اللہ کا حمد کیوں کرنا ہے، اللہ کا شکر کیوں کرنا ہے۔ اگر وقت ملا تو مجالس میں تھوڑے بہت میں اشارے دیتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ خطبہ امام حسین جب لشکر یزید کو مولا خطبہ دیتے ہیں، اور یہ کوئی عام خطیب نہیں ہے، یہ منبر سلونی پر دعویٰ کرنے والے کا بیٹا حسین ابن علی ہے، یہ قائم اللیل، حقیقت میں اللہ کا حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کو قائم کرنے والے ہیں۔ کتنا اثر ہوگا امام کی زبان میں؟ زبان حسین سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہو سکتا ہے؟ دنیا کے خطیبوں کو جمع کر دیں لیکن حسین کی زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے کا مقابلہ نہیں ہے۔ حسین ابن علی بول رہے ہیں، لیکن لشکر یزید پر ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا۔ کیا حسین کی زبان میں کوئی تھا یہ لیاذ باللہ؟ نہیں۔ مولا خود جواب دیتے فرماتے ہیں ملئت بطونکم من الحرام، جب شکم لقمہ حرام سے بھر جائے تو وقت کا امام بھی آ کر تیرے ساتھ کلام کرے تیرے وجود پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر زینب کی چادر لٹی تو لقمہ حرام کی وجہ سے۔ کل میں نے بتایا تھا پورے غر کے لشکر کو امام نے پانی پلایا، پورے غر کے لشکر کو۔ راوی کہتے ہیں آخر میں ایک شخص آیا نڈھال، پیاس کے عالم میں، اونٹ پر سوار، شدت پیاس۔ امام حسین نے جیسے اس کو دیکھا، اس کو کہا اپنے بعیر کو سلاؤ، اپنے اونٹ کو سلاؤ تاکہ تجھے پانی پلاؤ۔ اتنی شدت پیاس تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حسین کیا کہتے ہیں۔ آج ڈاکٹر سے پوچھئے جب پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو میرے چوتھے ماں فرماتے بابا پر اتنی تشنگی حاوی تھی کہ زمین اور آسمان کے درمیان دخان نظر آ رہا تھا، یعنی بابا کو دھواں نظر آ رہا تھا۔ تبھی جب علی اکبر کے جنازے پہ جا رہے تھے کئی مرتبہ مولا گرے اور کہا ادعونی یا بنیا، اے میرے لال بابا کو آواز دے، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کتنے قریب آئے حسین ابن علی۔ کہا ایک مرتبہ حجازی عربی میں امام نے شاید حجازی عربی نہیں سمجھ رہا، پھر عراقی عربی میں کہا کہ اپنے اونٹ کو سلا، پھر بھی نہیں سمجھا۔ تاریخ لکھتی ہے حسین خود آگے بڑھے، اس کے اونٹ کی مہار کو پکڑا، اونٹ کو سلا دیا۔ سلانے کے بعد یہ بندہ جیسے زمین پہ گرا، حسین نے اس کا سر گود میں لیا، اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کیا، پھر کچھ پانی اس کے سر پہ مارا تاکہ اس کی گرمی دور ہو جائے۔ لیکن تاریخ کربلا لکھتی ہے جسے حسین نے پانی پلایا تھا، زہر عاشور گودی قتلگاہ میں آیا، اسی نے امام حسین کے سر سے پتھر مارا تھا۔ نام اس کا علی ابن طحان۔ اور جب مختار نے پوچھا کہ یہ بتا سب نے سب کچھ لوٹا، تو نے کیا لوٹا تھا؟ کہتا میں نے حسین کو پتھر مارا،
میرے چوتھے امام فرماتے یہ کوفی پتھر ڈھونڈتے تھے، پتھر بڑے ہوتے تھے، ان کو توڑتے تھے، اور جو نوکیلے پتھر ہوتے تھے یہ میرے بابا حسین کو مانتے تھے تاکہ وجود میں زیادہ زخم ہو جائے۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں جب گودی قتل گاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا سب کچھ لٹ چکا ہے، حسین کے بدن پہ کچھ باقی نہیں رہا، حسین کی زرہ بھی لے جا چکی، یہاں تک کہ جو کرتا حسین نے پھاڑا وہ کرتا بھی حسین کے بدن سے لے جا چکا۔ میں نے کہا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں؟ ایک مرتبہ غور سے حسین کے جسم کو دیکھا، میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پر پڑی۔ کہتا مختار میں نے اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن اتری نہیں، مجھے نہیں معلوم میں کیسے بتاؤں اس ملعون نے کیا کیا، لیکن امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی انگلیاں کٹ چکی تھی۔ السلام اپنے آقا حسین کو بلند آواز سے یاد کریے، وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ حسین کی صدا گونجنی چاہیے، السلام علی حسین اللہ یہ حسین کہنا کربلا میں نصیب کرے، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی گنوں پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے جلے ہوئے میرا سلام ہو زخمی رخساروں میرا سلام ہو زندان شام سکینہ کی سسیوں اللہ کسی بچے کو یتیمی کسی نے سوال کیا امام سجاد سے، مولا شمر کی گیا کوئی اپنی بچی نہیں تھی، کوئی کتنا بھی کسی ہو اگر صاحب اولاد ہو کسی بچی پہ اتنا ظلم نہیں کر رہا۔ امام نے فرمایا صاحب اولاد تھا کہ مولا پھر سکینہ سے اتنی دشمنی کیوں تھی؟ 4 سالہ بچی کو بلا کوئی انہیں تماچے مارتا ہے۔
امام نے فرمایا اگر کوئی تیرے ساتھ دشمنی کرے اور تجھے تکلیف دینا چاہے زیادہ تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا تیرے بچے کو مارے گا فرمایا بنو زینب کو تکلیف دینا چاہتا تھا یہ جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے جب زینب کو تکلیف دینی تھی یہ بیویوں کے سامنے ارے بچی کو تماشے مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئے میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی ہوئی گردن نہ دکھائے صاحب اولاد کسی مومن نے مجھے کہا مولانا میں جناب سکینہ کے مسائل پہ پہلے بھی روتا تھا لیکن اب زیادہ روتا ہوں میں نے کہا اب ایسا کیا ہوا مسائل تو وہی مسائل ہیں کہ مولانا پہلے شادی نہیں ہوئی تھی پہلے میں صاحب اولاد نہیں تھا پہلے میرے پاس 4 سالہ بچی نہیں تھی اب مجھے احساس ہوا بچی رو رہی ہے تو باپ پہ کیا گزر رہی ہے والدین پہ کیا گزر رہی ہے امام زمانہ کا سلام یاد کرو فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید اور جس کے ہونٹوں پہ چھری ماری گئی میں کہوں گا مولا آپ نے ہونٹوں کو یاد کیا لیکن ایک سلام میں بھی دینا چاہتا ہوں میرا سلام ہو ان نمی سی آنکھوں جو یہ منظر دیکھ رہے رو رو کے کہہ رہی تھی میرا غریب بابا میرا دین دل کا پیاسا روایت بڑی سخت ہے لیکن یہ روایت پڑھ کے میں خدا کو امام زمانہ کے ظہور کا کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے مولا کا حکم ہے مومن جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو 2 بار سے دیا کرو ایک میری پوٹھی زینب کا دوسرا 4 سالہ سکینہ کا اللہ یہ کبھی رد نہیں کرتا روایت بڑی سخت ہے فرمایا بیویوں کا قافلہ شرابی کی دربار تھا مولا کس منظر نے آپ کو خون رلایا فرماتے ہیں 18 گردنیں تھی میں صرف لفظ پڑھوں گا محسوس کرنا 18 گردنیں تھیں ایک رسی چوتھے امام فرماتے 18 گردنیں تھیں ایک رسی فرمایا کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا جب ہم چلتے تھے بچوں کی آواز آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا بابا گلا گھٹ رہا ہے کہ پورے سفر میں میری کمر جھکی رہے
کہیں بابر کا گلا گھٹ نہ جائے۔ اس حال میں بیویاں دربار میں کھڑے تھے، یہاں یزید دربار میں داخل ہوا۔ راوی کہتے اللہ جانے شمر نے یزید کے کانوں میں کیا کہا۔ اس ملعون نے مرتبہ قیدی بیویوں کو دیکھا، پہلا سوال کیا حسین کی 4 سالہ بچی کون ہے؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، ملعون نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی نے عجیب انداز میں جواب دیا، قدیمی مومنوں میری طرف دیکھنا میں اشارہ کروں گا، جیسے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوبارہ کا بچی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ کہ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے نام کیوں نہیں بتاتے؟ امام سجاد کی آواز آئی ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ میں آگے پڑھوں یا کیا بچی برباد ہو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے۔ ملعون حکم دیا رسی کھولی جائے، جیسے رسی کھلی دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ آگے روایت کے جملے بڑے سیدوں کو معاف کرنا، امام زمانہ کا مجلس میں موجود مجھے معاف کریے گا۔ آپ نے فرقہ پڑھو تاکہ شیعوں کو پتہ تو چلے ہمارے اوپر کیا کیا گزرے۔ یزید نے کہا بچے تیرے ہونٹوں سے لگتا ہے تجھے بڑی پیاس لگی ہے، تیرے چہرے سے معلوم ہوتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بچے نے امام سجاد کو مولانا کا جواب دے قیامت کے دن یہ نہ کہیں ہم نے پوچھا تھا انہوں نے بتایا نہیں تھا۔ بچی نے کہا میں نے کوئی کھایا نہیں، میں نے کوئی پیا نہیں، کم میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ بچی آگے بڑھے اپنے والے کے جملے بڑے مجھے غور کریے گا۔ راوی کے ملعون نے حکم دیا دربار میں میرا شر لایا گیا، کہاں عرب کشم میں کھجور رکھتے تھے کشر اوپر کپڑا تھا۔ ایک مرتبہ بچی کے سامنے کش آیا، ایک مرتبہ سکینہ نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا ایک گدی ہوئی گردن ہے، گردن کو سینے سے لگایا۔ او میرے پیاسے بابا، او میرے غریب وطن بابا، بابا آنکھیں کھولو، بابا شمر نے مجھے جما دے گا۔ القوم الظالمین۔ خدایا
تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے احباب انصار میں شریک کرنا۔